ज़कात की हकीकत जानिए कुरान से। सलाम भाई, आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा था कि सूरह 10 की आयत 61 के मुताबिक कुरान एक मुकम्मल किताब है, मगर इसमें ज़कात देने की मिकदार नहीं है। भाई, हमारा मसला ये है कि हम पहले अपनी मर्जी की चीजें बनाते हैं और फिर इनको अल्लाह की किताब में तलाश करते हैं, और जब हमारा वो खुद साख्ता तरीका अल्लाह की किताब में नहीं मिलता तो हम अल्लाह की किताब को नामुकम्मल कहकर सूरह 10 की आयत 61 के साथ कुफ्र करते हैं और इंसानों की लिखी हुई किताबों का इस्तेमाल करके अल्लाह के अहकामात के साथ शिर्क करते हैं। भाई, क्या आपको पता है कि कुरान के मुताबिक ज़कात का माल के खर्च से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। क्या मतलब? भाई, कुरान में ज़कात अपने बुनियादी लफ्ज ज़ा, काफ, वाव के साथ तकरीबन 59 मरतबा आया है, जहां इसके मानी जवाज देने के हैं। कुछ लोग इसको पाक करना भी कहते हैं, मगर पाक करने के लिए कुरान में तोहर यानी तहारत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और सूरह 9 की आयत 103 में दोनों लफ्ज यानी तोहर और ज़कात के लफ्ज एक साथ मगर अलहदा मानों में इस्तेमाल हुए हैं। और ज़कात का मुकम्मल लफ्ज कुरान में तकरीबन 32 मरतबा आया है, और इसमें से 25 मरतबा सलात कायम करने के साथ है। भाई, ज़कात का लफ्ज सलात कायम करने के साथ क्यों आया है? सलात और ज़कात का आपस में क्या ताल्लुक है? ज़कात के मानी जवाज देने के हैं, तो जब आप सलात में अल्लाह की आयत सुनते हैं तो इस आयत में आपको अल्लाह का हुक्म मिलता है, और जब आप इस हुक्म पर अमल करते हैं तो आपकी सलात कायम हो जाती है, और सलात कायम करने के बाद ज़कात का मरहला आता है। यानी जब आप सलात कायम करते हैं तो आप अल्लाह के किसी हुक्म पर अमल कर रहे होते हैं, और जब कोई आपसे पूछता है कि आपने ये अमल क्यों किया, तो आप इसको कुरान में मौजूद अल्लाह की आयत दिखाकर कहते हैं कि ये जो काम मैंने किया इसका हुक्म अल्लाह ने दिया है। इस तरह आप अपने अमल का जवाज या ज़कात देते हैं। तो भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ज़कात का माल से कोई ताल्लुक नहीं? भाई, ज़कात किसी भी अमल की हो सकती है। जैसे जब आप सलात में कुरान से माल के खर्च करने वाली आयात पढ़ते हैं और फिर जब आप इन आयात के मुताबिक माल खर्च करते हैं तो आप सलात को कायम करते हैं, और फिर जब आप इस माल को इस तरह खर्च करने की वजह आयत दिखाकर बयान करते हैं तो आप इस माल के इस्तेमाल का जवाज या ज़कात देते हैं। आइए हम आपको कुरान से सिखाते हैं कि किस तरह से माल खर्च करके आप इसका जवाज या ज़कात दे सकते हैं। पूछें आपके जो भी सवाल हैं। भाई, पहले ये बताएं कि मुझे कितना माल अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए? भाई, कुरान के मुताबिक अल्लाह की राह में खर्च करने के 2 दर्जात हैं। आइए हम आपको बताते हैं। अल्लाह की राह में खर्च करने का पहला दर्जा आप सूरह नंबर 8 की आयत नंबर 41 में देखें और बताएं कि इस आयत के मुताबिक हमें कितना माल अल्लाह की राह में खर्च करना है। भाई, इस आयत के मुताबिक तो हमें जो भी गनम मिले किसी भी चीज से उसका 5वां हिस्सा यानी 20% अल्लाह की राह में देना है। भाई, ये गनम क्या लूट मार का माल है जो जंग के बाद मिलता है? तौबा करो भाई, इस्लाम तो एक अमन का दीन है और रसूल तो रहमतुल लिल आलमीन है। इनको आप कहाँ लोगों की लिखी हुई किताबों से जंग, कत्ल और लूटमार जैसी चीजों से मंसूब कर रहे हैं? तो भाई, फिर ये गनम क्या है? भाई, सूरह 4 की आयत नंबर 94 के मुताबिक गनम के मानी मुनाफा या फायदे के हैं। यानी आप जब भी और जो भी कमाएं, चाहे माहवार कमाएं या हफ्तावार या बस एक दफा, और वो कमाई चाहे कारोबार से हो या नौकरी से, इस कमाए हुए में से अखराजात निकाल कर जो बचत हो वो आपका मुनाफा या गनम है।
اور اس منافع کا 5واں حصہ یا 20% اللہ کی راہ میں اللہ کی بتائی ہوئی جگہوں پر خرچ کرنا ہے، اور یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا لازمی مگر نچلا درجہ ہے۔ تو بھائی وہ 20% اللہ کی راہ میں دینے کے بعد جو بچا، کیا وہ میرا ہو گیا اور اب مجھے ہر سال اس میں سے 2.5% نکالنے کی ضرورت نہیں؟ جی میرے بھائی، وہ مال تو 20% نکال کر آپ نے پاک یا طیب کر لیا۔ ہاں، اگر کبھی اس مال میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ کو اس اضافی کا 20% نکالنا ہے۔ اب آپ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 219 دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اس سے افضل درجہ کیا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی بچ جائے یعنی ضرورت سے زیادہ ہو، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یعنی یہ مقدار 20% سے زیادہ ہے، مگر اس کی تعداد اللہ نے طے نہیں کی اور ہمارے اوپر چھوڑ دی، یعنی جتنی زیادہ نیکی کی طلب ہو اتنا زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن بھائی ہم ضرورت کو کیسے جانیں گے؟ بھائی، اس کا فیصلہ صرف آپ کر سکتے ہیں، مگر اس معاملے میں اللہ نے آپ کی مدد ان 2 آیات سے کر دی ہے۔ آپ سورہ 4 کی آیت 38 اور سورہ 25 کی آیت 67 دیکھیں۔ تو بھائی، ان 2 آیات کے مطابق آپ کو خرچ کرتے ہوئے یہ سوال خود سے کرنا ہے کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں اس کا مقصد ضرورت پوری کرنا ہے یا لوگوں کو متاثر کرنا اور دکھاوا کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس تعداد میں آپ خرید رہے ہیں، کیا وہ واقعی آپ کی ضرورت ہے یا آپ کی ہوس؟ اچھا بھائی، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی راہ میں کتنا مال خرچ کرنا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ یہ مال کس پر خرچ کرنا ہے؟ بھائی، اللہ نے آپ کے اضافی مال میں سے 20% کی تقسیم تو پہلے ہی سورہ 8 کی آیت 41 میں بتا دی ہے، جس کے مطابق اس میں سے اللہ کے لیے 5واں حصہ اور اس کے رسول کے لیے اور قربت والوں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور سبیل کے بیٹوں کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے سورہ 59 کی آیت 7 سے 10 میں ان لوگوں کو دہراتے ہوئے ان کے ساتھ ان لوگوں کا اضافہ کر دیا جو ایمان کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو پہلے سے ایمان کے دائرے میں ہجرت کیے ہوئے ہیں۔ بھائی، ہم اس 20% کو اللہ اور رسول اور ان کے بتائے ہوئے لوگوں کو کیسے دے سکتے ہیں؟ بھائی، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ 20% اس جگہ پر پہنچائیں جہاں آپ کو مکمل یقین ہو کہ وہ جگہ یا وہ لوگ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کر رہے ہیں، تاکہ وہ اس مال سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں اور وہی اس بقیہ مال کو ان بیان شدہ لوگوں میں تقسیم کر سکیں۔ بھائی، ایک اور سوال ہے کہ کیا اس اضافی مال کو والدین، بہن بھائی اور بیوی بچوں پر خرچ کر سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، یہ رشتے تو آپ کی بنیادی ذمہ داری میں شامل ہیں، اور والدین اور ازواج پر خرچ کرنا تو آپ کے فرائض میں شامل ہے، اور اسی لیے ان کا ذکر اس 20% میں نہیں ہے۔ بھائی، اس 20% یا ضرورت سے زائد کو خرچ کرنے کے علاوہ بھی کوئی خرچ کرنے کی جگہ ہے؟ جی بھائی، اس 20% یا ضرورت سے زائد کو دینے کے بعد اللہ نے مال کی ایک اور تقسیم بتائی ہے جو صدقات کی ہے۔ بھائی، یہ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ کو سمجھنے کے لیے آپ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 102 سے 104 دیکھیں، اور سورہ نمبر 2 آیت نمبر 271 دیکھیں، اور بتائیں کہ صدقہ کا مقصد کیا ہے۔
بھائی میں نے تو سنا تھا کہ صدقہ مصیبتیں ٹالنے کے لیے دیا جاتا ہے، مگر یہاں اللہ بتا رہے ہیں کہ صدقہ کا مقصد برائیاں دور کرنا ہے۔ جی بھائی، جب آپ توبہ کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ اپنی محبوب چیز یعنی اپنا مال اللہ کی راہ میں اللہ کے بیان کیے ہوئے لوگوں کو تحفتاً دیتے ہیں، جسے صدقہ کہا جاتا ہے، تاکہ آپ اپنی سچی نیت کا اظہار کر سکیں۔ اچھا بھائی، یہ فقراء کون ہیں جن کا ذکر اس آیت میں آیا ہے؟ فقراء کی تعریف اللہ نے سورہ 2 کی آیت 273 میں بیان کی ہے، جس کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کی ہوئی ہے، جو بظاہر آپ کو مالی طور پر مستحکم نظر آئیں گے، اور آپ پہچان لیں گے کہ یہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہ کسی سے کوئی پیسے نہیں مانگتے۔ بھائی، یہ صدقہ کا مال فقراء کے علاوہ اور کس کو دینا چاہیے؟ اس کی تفصیل کے لیے آپ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 60 دیکھیں۔ بھائی، یہ مسکین کون ہیں جن کا ذکر اس آیت میں آیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو وقتی طور پر مالی پریشانی میں ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور بھائی، یہ جو اللہ نے گردن چھڑانے کا کہا ہے، اس میں کون لوگ شامل ہیں؟ بھائی، یہ وہ لوگ ہیں جن سے غلطی سے کوئی جرم سرزد ہو گیا یا ان پر بے بنیاد الزام لگا دیا گیا اور ان کو قصاص یا جرمانہ ادا نہ کرنے پر قید کا سامنا ہے، اور یہ لوگ کسی بھی وڈیرے، چودھری یا حکومت کے قید خانے میں ہو سکتے ہیں۔ اور بھائی، یہ اللہ کی سبیل کیا ہے؟ سبیل کے معنی راستے کے ہیں، اور سورہ 6 کی آیت 153 کے مطابق قرآن اللہ کا راستہ ہے، اور قرآن کے علاوہ ہر چیز گمراہی کا راستہ ہے، لہٰذا اللہ کی سبیل پر چلنے والوں سے مراد قرآن کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ اچھا بھائی، کیا ان کے علاوہ بھی لوگ ہیں جن پر خرچ کرنا ہے؟ جی بھائی، اللہ نے سورہ 51 کی آیت نمبر 19 میں سوال کرنے والے اور محروم لوگوں کا مال میں حق رکھنا متقین کی خاصیت بتائی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ 76 کی آیت 8 میں قیدیوں کو کھانا کھلانا بھی اللہ کے بندوں کی خاصیت بتائی ہے۔ اچھا بھائی، ایک اور سوال ہے، وہ جو ہم لوگ ایک نیک کام کرتے ہیں جس میں اپنا بچا ہوا کھانا اور پرانے کپڑے بانٹتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ بھائی، اس کے لیے آپ سورہ نمبر 2 اور آیت 267 دیکھیں۔ بھائی، اس آیت میں تو اتنا واضح حکم ہے ایمان والوں کے لیے کہ ان کو اپنی پاک کمائی میں سے خرچ کرنا ہے اور ایسی چیز نہیں دینی جو خود لینا پسند نہ کریں۔ جی بھائی، اگر وہ چیز قابل استعمال تھی تو آپ اس کو ہٹا کر اسراف کر رہے ہیں، اور اگر خراب تھی تو آپ اسے دے کر آیت کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، اور اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو ہمت کر کے اسے نئی چیز خرید دیں۔ آپ اس وقت تک نیکی نہیں کما سکتے جب تک کہ آپ اپنی محبت کی چیز اللہ کی راہ میں نہ دیں، اور دیکھیں کہ سورہ 2 کی آیت 261 کے مطابق آپ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ انہیں 700 گنا بڑھا کر واپس کرتا ہے۔ اور بھائی، ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے مال میں سے کسی کو دیں تو اس کو بتا دیں کہ آپ یہ مال اس کو دے کر اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ یہ تو اس شخص کا اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حق ہے، اور آپ اس حق کو ادا کر کے اپنا فرض پورا کر رہے ہیں۔
بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے میری رہنمائی کی۔ اب میں انشاءاللہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مال خرچ کروں گا اور دوسرے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اس ویڈیو کو شیئر بھی کروں گا۔